नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि DGISI की तैनाती के मामले पर मार्शल लॉ लगने के दावों के पीछे असल कहानी क्या है, इन दावों की बुनियाद किन 3 नुकात को बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक आला तरीन सतह के इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने अपने करीबी साथियों को इस सूरत हाल के मुतल्लिक क्या कुछ बताया। इस इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म को किस नौइयत के गैर मामूली फ़ैसले करने पड़े, अमरीकी सदर की जानिब से मरियम नवाज़ को किस तरह का पैगाम पहुँचाया गया, शहबाज शरीफ ने किस तरह की एक नई गेम शुरू की है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक इंतहाई पेचीदा सूरत हाल में भी किस फैसले पर डट गए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी नए DGISI की तैनाती के मामले पर कुछ हलकों की जानिब से मार्शल लॉ लगने के दावे क्यों किए जा रहे हैं, इस सूरत हाल के पीछे असल कहानी क्या है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने असल में एक आला तरीन सतह के इजलास में अपने करीबी साथियों को क्या बताया। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और ये जो ताज़ा खबर है इसमें कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं और ये जो इंकशाफात हैं इससे पहले मंजर आम पर नहीं लाए गए थे, लेकिन अब ये हक़ाइक़ लीक हुए हैं और इन हक़ाइक़ का ताल्लुक़ मौजूदा सियासी सूरत हाल से है। और ज़राए ने इंकशाफ ये किया है कि मरियम नवाज़ ने मौजूदा सियासी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए अमरीकी सदर के दफ्तर एक अहम पैगाम पहुंचाया है और इस पैगाम के लिए उन्होंने अपने 2 वफ़ादार साथियों की खिदमात भी लीं और ये जो पूरा पैगाम था एक ऐसे वक्त में भिजवाया गया जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट जैसे तारीख़ी अल्फाज बोले। उन्होंने पाकिस्तान के मफादात और रियासती मफादात को मुकद्दम रखा और ज़ाहिर है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर फ़ज़ाई अड्डे देने से इनकार किया और ये भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर CIA को किसी किस्म के ऑपरेशंस की इजाज़त नहीं देंगे, तो उस पर बाद में ये तासुर बना कि अमरीकी सदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कुछ थोड़े से नाराज़ भी नज़र आए। तो इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज़ ने अपने 2 ख़ास पैगाम रसानों के ज़रिए जो पैगाम पहुंचाया अमरीकी सदर के दफ्तर तक वो भी आपको बताते हैं और इन 2 पैगाम रसानों के मुतल्लिक कुछ अहम मालूमात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इनमें से एक जो करैक्टर हैं और जो एक शख्सियत हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ के बहुत करीब समझे जाते हैं। मरियम नवाज़ के ये इतने करीब नहीं थे, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ ने इन्हें मरियम नवाज़ से मुतारिफ़ करवाया था। और ये जो शख्सियत हैं इनका एक आप कह सकते हैं कि ये आप पस मंज़र में भी रहते हैं, यानी मीडिया के सामने नहीं आते, लेकिन पस मंज़र में रह कर मुस्लिम लीग नून के लिए और मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए लॉबिंग वगैरह करते रहते हैं और ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर भी रहे। इसी तरह जो डॉन लीक्स का एक स्कैंडल सामने आया था उसमें भी यही शख्सियत मरकज़ी किरदार थे। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होने वाली एक जो आला सतह की मीटिंग थी जिसमें जनरल राहील शरीफ समेत दीगर अस्करी क़यादत शरीक थी, वहाँ से एक ख़बर लीक की थी एक अखबार को और वो जो पूरी ख़बर थी उसको ड्राफ्ट करवाने में भी इनका बड़ा अहम किरदार था। और उस वक्त उस ख़बर को लीक करवाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है उसको दबाव में लाया जाए और ये एक पैगाम दिया जाए दुनिया को कि हम जो है यानी हमारी जो सिविल हुकूमत है मियाँ नवाज़ शरीफ की,
یہ تو دہشت گردوں کے خلاف اور انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے، لیکن ہماری ملٹری جو ہے اس حوالے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی ملٹری کو یہ پیغام دیا ہے کہ یا تو آپ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں، انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کریں، یا پھر دنیا بھر میں تنہا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس خبر کو ڈان لیکس کا نام دیا گیا تھا، اور اس خبر کے بعد اس شخصیت کے خلاف کارروائی بھی ہوئی تھی۔ بظاہر تو ان کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ شخصیت میاں نواز شریف کے بہت قریب رہی، اور میاں نواز شریف کی نااہلی کے بعد بھی یہ شخصیت امریکہ کے جو سفارتی حلقے ہیں وہاں کوشش کرتی رہی کہ میاں نواز شریف کے لیے کچھ نہ کچھ لابنگ کی جائے، اور کسی طریقے سے امریکہ کا جو پاکستان کی سیاست پر ایک اثر و رسوخ رہا ہے، اس اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے میاں نواز شریف کے لیے کوئی ریلیف لیا جائے۔ اب یہ جو شخصیت ہیں جن کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا، ان کا نام ہے طارق فاطمی۔ انہوں نے کیا خاص کام کیا ہے مریم نواز کے لیے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور اسی پوری صورتحال میں جو دوسرے کریکٹر ہیں اور جو دوسری شخصیت ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں مختصراً۔ اور یہ جو دوسری شخصیت ہے، ان کی اصل میں سب سے پہلے نشاندہی کی تھی چودھری نثار علی خان نے، اور چودھری نثار علی خان نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ یہ جو شخصیت ہے یہ بھی ڈان لیکس کا ایک مرکزی کردار ہے۔ یہ شخصیت بھی میاں نواز شریف کے انتہائی قریب ہیں، مریم نواز کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ ایک عام تاثر ہے کہ میاں نواز شریف کی پالیسیز اور اس وقت مریم نواز کی جو پوری سیاسی حکمت عملی ہے وہ پورا کا پورا پلان بناتی ہے یہی شخصیت۔ اور اس شخصیت کے متعلق چودھری نثار علی خان نے یہ بھی کہا تھا کہ اصل میں یہ جب میاں نواز شریف کی گاڑی میں بیٹھتے تھے، اس کے بعد جب میاں نواز شریف نے کسی جگہ پر پہنچنا ہوتا تھا، مثال کے طور پر جے آئی ٹی میں اپیرنس کے لیے جب وہ جے آئی ٹی میں پیش ہو رہے تھے، تو یہ شخصیت جان بوجھ کر گاڑی سے اتر کر اس وقت فوج مخالف سٹیٹمنٹس دیتی تھی، اور اس کے بعد میاں نواز شریف کی گاڑی میں وہ بیٹھ جاتے تھے۔ اس وجہ سے فوجی قیادت اور جو میاں نواز شریف کی حکومت تھی ان کے اندر دوریاں پیدا ہوئیں، اور یہ شخصیت ہیں پرویز رشید، جو کہ اس وقت نہ رکن اسمبلی ہیں نہ رکن سینٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود مریم نواز نے ان کو ایک خاص کام سونپا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ امریکی ناظم الامور کی جو ملاقات ہوئی مریم نواز سے، اس میں ان دونوں شخصیات کو خصوصی طور پر شرکت کی دعوت دی گئی، یعنی طارق فاطمی جو امریکہ میں پاکستان کے سابق سفارتکار رہے، اور پرویز رشید کو، اور یہ دونوں ڈان لیکس میں بھی ملوث تھے۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ اب طارق فاطمی نے چونکہ ان کا پہلے سے ایک اثر و رسوخ امریکی حلقوں میں موجود ہے، تو انہوں نے ذرائع کے مطابق یہ پیغام دیا مریم نواز کے ایما پر اور مریم نواز کے بہاف پر کہ ہم جو ہیں وہ امریکی مفادات کی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سرو کر سکتے ہیں، پاکستان کے اندر امریکی مفادات کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جو وزیر اعظم عمران خان ہیں یہ کبھی بھی امریکی مفادات کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اسی طرح افغانستان کے اندر جو امریکی مفادات ہیں ان کو بھی اگر کوئی پارٹی سرو کر سکتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کر سکتی ہے۔ یہ پیغام انہوں نے ہمارے ذرائع کے مطابق مریم نواز کی موجودگی میں امریکی ناظم الامور کو دیا۔ اس کے بعد مریم نواز نے بھی دو بڑے اہم پیغامات دیے۔ ان کا ایک پیغام تو یہ تھا کہ ہم جو ہیں جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے افغانستان کے اندر عدم مداخلت کی پالیسی اپنائی تھی۔ ہماری خارجہ پالیسی یہ تھی کہ ہم ہمسایوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، اور بٹوین دی لائنز انہوں نے یہ تاثر دیا کہ موجودہ حکومت اور موجودہ جو فوجی قیادت ہے یہ دونوں افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو دیگر ہمسایہ ممالک ہیں وہاں بھی یہ مداخلت کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں حکومت میں لایا جائے تو پھر ہم اس طرح کی پالیسی بنائیں گے کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے افغانستان میں جس قسم کی حکومتیں رہی ہیں، یعنی افغان صدر اشرف غنی کی اور اس سے پہلے حامد کارزئی کی، تو یہ جو دونوں حکومتیں تھیں یہ پاکستان کے سخت مخالف تھیں۔ ہر انٹرنیشنل فورم پر انہوں نے پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور بھارت کے ساتھ لابنگ کر کے پاکستان کو نقصان پہنچایا، اور مریم نواز کو بہت اچھی طرح معلوم ہے
کہ افغان صدر اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا ہے، ریاست پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا ہے، لیکن وہ اپنے سیاسی مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے، سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے یہ افغانستان والا جو ایشو ہے اس کو استعمال کر رہی ہیں اور یہ تاثر دے رہی ہیں کہ جو بھارتی ہلکے الزامات لگا رہے ہیں پاکستان کی فوجی قیادت پر اور ISI پر، وہ الزامات ٹھیک ہیں، اور امریکہ کے جو گلے شکوے ہیں پاکستان سے وہ بھی ٹھیک ہیں، یہ سارے گلے شکوے ہم جو ہیں دور کر دیں گے۔ مریم نواز نے ان کو یہ پیغام دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرویز رشید کو وہاں پہ شریک کرنے کا مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے ڈان لیکس کے یہ 2 کریکٹرز کا ہم نے ذکر کیا، تو انہوں نے بھی یہ بریف کیا کہ میاں نواز شریف نے تو دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیہ بنایا تھا بطور وزیر اعظم، لیکن جو موجودہ وزیر اعظم ہیں اور جو ہماری موجودہ ملٹری قیادت ہے، انہوں نے اس بیانیے کو کمزور کر دیا ہے اور اس بیانیے کے تحت یہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتے، اور جو ڈان لیکس کے حوالے سے پرویز رشید نے خبر لیک کی تھی، اس حوالے سے بھی انہوں نے امریکی ناظم الامور کو بریف کیا کہ دیکھیں ہم نے تو اپنی ملٹری کے اوپر کس طرح سے پریشر ڈالنے کے لیے وہ خبر بھی لیک کروائی، لیکن بعد میں ملٹری نے ہمیں اس کی سزا بھی دی۔ اب اس پوری صورتحال میں مریم نواز کا جو اصل پیغام تھا امریکی صدر کے دفتر کے لیے، وہ یہ تھا کہ اگر میاں نواز شریف کو دوبارہ سے کوئی ریلیف دے کر پاکستان کے اندر مسلط کروا دیا جائے تو ہم پاکستان کے مفادات کی نگہبانی کرنے کے بجائے امریکی مفادات کی نگہبانی کریں گے، اس کے لیے ہمیں کم سے کم ایک موقع ضرور دیا جائے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ DGI کے معاملے پر مارشل لاء کے دعوے کیوں کیے جا رہے ہیں اور ان دعووں کی بنیاد کیا ہے، لیکن حقائق جو ہیں زمینی وہ اصل میں کس نوعیت کے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس پوری صورتحال کے متعلق ایک اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس میں جو ان کے قریبی ساتھی ہیں ان کو کیا بتایا، اور یہ جو اجلاس تھا اس کی صدارت کی پرائم منسٹر عمران خان نے خود۔ اس اجلاس میں شیخ رشید جو راولپنڈی کے حلقوں کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان کے بھی بہت قریب ہیں، انہیں بھی خصوصی طور پر بلایا گیا تھا۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی راولپنڈی کے حلقوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کو بھی یہاں بلایا گیا تھا، اور وزیر دفاع پرویز خٹک سمیت جو تحریک انصاف کے دیگر مرکزی رہنما ہیں وہ اس اجلاس میں موجود تھے۔ اب ان میں سے کچھ وزراء بڑے گھبرائے ہوئے تھے اور انہوں نے DGI کی تعیناتی کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے اس صورتحال کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان سے سوالات کیے، اور یہ ایک انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ ان کو لگتا ہے کہ سول حکومت کے درمیان اور ملٹری قیادت کے درمیان حالات پہلے جیسے نہیں رہیں گے اور یہ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ اصل سچویشن کیا ہے، کیونکہ میڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور اپوزیشن خاص طور پر مریم نواز اور شہباز شریف اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی سازش کر رہے ہیں، اور 2023 کا الیکشن بھی قریب ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں کہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے، کیا واقعی ہی آپ کی جنرل باجوہ کے ساتھ کوئی کشیدگی ہو گئی ہے۔ اب اس دوران وزیر اعظم عمران خان نے جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی اس کی کچھ نئی تفصیلات ان رہنماؤں کے ساتھ شیئر کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے جنرل باجوہ کے ساتھ جو ملاقات کی تھی بنی گالہ میں، جو 3-3.25 گھنٹے طویل ملاقات تھی اور 2 وزراء کی سجیشن پر وہ ایک 1-on-1 ملاقات ہوئی تھی، تو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ہاں میں نے جنرل باجوہ کو یہ کہا تھا کہ میں جنرل فیض حمید کو DGI کے طور پر برقرار رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس صورتحال میں جنرل فیض کا DGI کے عہدے پر برقرار رہنا ضروری ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے بقول اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ چیف ایگزیکٹو تو آپ ہیں لیکن آرمی ایکٹ میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے بھی ان کی یہ بات مان لی کہ اگر جنرل فیض حمید کو DGI کے طور پر کنٹینیو کروانا ممکن نہیں ہے اور آرمی ایکٹ کا حوالہ بھی دیا گیا تو پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اس کو کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ اس کے بعد یہ پرائم منسٹر عمران خان نے بتایا کہ میرا جنرل باجوہ کے ساتھ اس بات پر مکمل اتفاق رائے ہو گیا تھا کہ 3 ناموں کی ایک جو سمری ہے وہ بھجوائی جائے گی وزیر اعظم آفس میں،
اور اس کے بعد میں ان تین میں سے ایک نام کا انتخاب کروں گا، اور جنرل باجوہ نے وزیراعظم عمران خان کے بقول اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کے بعد میں اب بھی جنرل باجوہ سے رابطے میں ہوں، میرے اور آرمی چیف کے مثالی تعلقات ہیں، ان کی جو آرمی ایکٹ والا ایک دلیل تھی وہ میں نے مان لی، اور جو سمری والی دلیل میں نے دی تھی کہ ایک تحریری سمری آنی چاہیے جس کے اندر 3 نام ہوں، اور پھر پرائم منسٹر کا استحقاق ہے ان 3 ناموں میں سے کوئی ایک نام کو وہ DGISI کے طور پر منتخب کر لے، تو اس پر جنرل باجوہ نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور انہوں نے یہ بات مان لی۔ ساتھ ہی وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا اپنے ان رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ 3 سال تک ہم نے ایک پیج پر رہ کر دیکھ لیا، اور ان 3 سال کے دوران ایک پیج پر رہنے کے مثبت نتائج یہ سامنے آئے کہ ریاست کو جو چیلنجز درپیش تھے، چاہے وہ معیشت کے چیلنجز ہوں، چاہے افغانستان کی صورتحال کے چیلنجز ہوں، چاہے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ چیلنجز ہوں، ہم نے مل کر ان چیلنجز پر قابو پایا، ملک کی خدمت کی، اور اب بھی ہم ایک پیج پر رہیں گے۔ اور اس حوالے سے کچھ حلقے جو بہت اس کنٹروورسی کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں وہ ایک غلط تاثر دے رہے ہیں، اور آپ اس معاملے پر بالکل بے فکر ہو جائیں کہ کوئی جنرل باجوہ ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھانے والے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ بات بھی کی کہ یہ جو انٹرویوز والا معاملہ ہے کہ 3 جنرلز جن کے نام بھیجے گئے ہیں سمری میں کہ وزیراعظم عمران خان ان کے انٹرویوز کریں گے، اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ کچھ وزراء کی جانب سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر آپ یہ انٹرویوز کریں گے تو پھر آرمی کو بطور ادارہ بھی ایک کوئی منفی پیغام جا سکتا ہے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس معاملے پر کچھ ناراض ہو سکتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ یہ معاملہ بھی پہلے طے ہو چکا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو میں نے بتایا تھا کہ میں ان تینوں جو جنرلز ہیں ان سے ملاقات کروں گا جن کے نام آپ بھجوائیں گے، اور اس میں کوئی انٹرویوز والی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک ملاقات ہے، جو کہ اس سے پہلے بھی جب بھی کسی آرمی چیف کا تقرر ہوتا ہے تو اس وقت بھی جو 4-5 جنرلز کے نام آتے ہیں سمری میں تو ان کے ساتھ بھی کوئی بھی پرائم منسٹر ملاقات بھی کرتا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل ہے وہ اس طرح کا ایک ٹرینڈ بھی چلواتا رہا کہ انٹرویو کے سوالات کیا ہوں گے، اور یہ ہیش ٹیگ تھا انٹرویو کے سوالات۔ تو وہ یہ تاثر دیتے رہے کہ وزیراعظم عمران خان ان 3 جنرل سے کچھ سیاسی قسم کے سوالات کریں گے، لیکن یہ جو ہماری بات ہوئی ہے دونوں طرف کے ذرائع سے، ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک روٹین کی میٹنگز ہوں گی۔ اب اس پوری صورتحال میں کچھ حلقے ایسے ہیں جو مارشل لاء کا دعویٰ کر رہے ہیں اسلام آباد میں، اور یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ بہت زیادہ ناراض ہیں، بہت سخت انہوں نے پیغام بھجوایا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو۔ ساتھ ہی یہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ جس طرح سے نوٹیفیکیشن میں ڈیلے ہوا ہے اور جس طرح سے یہ انٹرویو کی خبریں آئی ہیں اس پر آرمی بطور ادارہ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی حکومت سے ناراض ہو گیا ہے۔ لیکن جب یہ دعوے ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی کیے جا رہے تھے، نون لیگ کے حلقوں کی جانب سے بھی کیے جا رہے تھے، اس کے بعد پھر ہم نے دونوں طرف کے ذرائع سے اس خبر کی حقیقت جاننے کی کوشش کی، یعنی جو طاقتور حلقوں کے ذرائع ہیں اور جو سول حکومت کے ذرائع ہیں، اور ان دونوں ذرائع نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس وقت فوج کسی قسم کا کوئی غیر آئینی قدم اٹھائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مارشل لاء کے لیے سوچا بھی جائے، اور دوسری جانب سول حکومت کا بھی کہنا ہے کہ انہیں کسی قسم کا کوئی سخت پیغام، کوئی ناراضی کا پیغام ملٹری کی جانب سے نہیں ملا، اور یہ جو معمول کا عمل ہے میٹنگز کا یہ بھی پہلے سے طے شدہ ہے جنرل باجوہ کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے جو کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں اسلام آباد میں کچھ صحافیوں کی جانب سے بھی، یہ دعوے ہمارے ذرائع کے مطابق بے بنیاد ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔